अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। पूरी कौम को मुबारक हो कि कोरोना से जान छूट रही है और चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो, पूरे मुल्क में ये फैसला कर लिया गया है कि आने वाले दिनों में कारोबारी ज़िंदगी बहाल हो जाएगा और ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट आएगी। साथ साथ पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार रखी है। अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर समत में आगे बढ़ रही है और इमरान खान साहब ने जो फरमाया कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान अपने सही ट्रैक पर आ गया है, तो लगता है कि शायद ऐसा ही है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो ये तैयारी कर रही थी कि एपीसी बुलाएगी, तो एपीसी का ख्याल अब जहन में आता है, तो ये शेर जहन में आता है कि हसरत उन गंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। एपीसी में अवामी क़ुव्वत का अगर मुजाहरा करना था कि इन एपीसी में होने वाले फैसलों के नतीजे में, तो उसका तकिया था मौलाना फजल रहमान के ऊपर, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी से उनकी जमात नाराज़ है। हालिया होने वाली कानून साजी के हवाले से JUIF ये समझती है कि उसे अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों ने डिच किया है और इसका मुजाहरा आपने देखा कि हालिया असेंबली के इजलास में पीपल्स पार्टी और JUIF के अरकान असेंबली के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, तल्खी बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ नैब केसेस हैं और नैब केसेस में आसिफ अली जरदारी साहब को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 10 अगस्त को नैब इस्लामाबाद में बुला लिया गया है और उन पर इल्ज़ाम है कि तकरीबन 2000 किनाल अराजी जिसकी मालियत 2 अरब रुपए बनती है, उसको 62 करोड़ रुपए में उन्होंने खरीदा और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। जाली बैंक अकाउंट में भी ये कहा जाता है कि तकरीबन 350 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया और ये पाकलैंड रेफरेंस जो है, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी नामजद हैं। तो आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किलात हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी बुला लिया गया है नैब में, मरियम बीबी को 440 केनाल अराजी उनके पास जो मौजूद है, जो उनकी मिल्कियत में, उसकी रसीदें उनसे मांग ली गई हैं और कहा है कि जी बताएं कि कैसे खरीदी गई, आपके पास जो जायदाद है उसके टैक्स कहां आपने अदा किए, तो ये तमाम सवालात उनसे होने हैं। शहबाज शरीफ साहब और बेटों पर 7328 मिलियन रुपए के असासे बनाने का इल्ज़ाम है और आमदन से ज़्यादा असासों का केस उनके ऊपर भी है। तो अपोजिशन बुरी तरह से जकड़ी हुई नजर आती है। हुकूमत के लिए रिलीफ ये नजर आ रहा है कि कोरोना से भी जान छूट गई, मईशत भी बेहतरी की तरफ जा रही है और कल तो इमरान खान साहब पूरे मुल्क में शजरकारी मुहिम करेंगे। अपोजिशन इन झमेलों में उलझी होगी और आराम से मुल्क में शजरकारी मुहिम हो रही होगी। ये सूरत हाल है। इस तमाम मंजरनामे पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कराची की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, जहां बारिशों के बाद कराची में शदीद परेशानी है लोगों के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कर रहा हूँ। मेरे साथ अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद हैं, रहनुमाएं तहरीक इंसाफ की, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं, रहनुमाएं मुस्लिम लीग नून के, और नासिर हुसैन शाह साहब सीनियर रहनुमाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वजीर बल्दियात भी हैं सिंध के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, तमाम चीज़ों पर तो बात होगी। कराची में सबसे पहले तो आप शुक्रिया अदा करेंगे इमरान खान साहब का कि उन्होंने बर वक्त फैसला किया, गो कि थोड़ा सा लेट था, मगर NDMA को भेज दिया, नाले क्लियर हो गए, कुछ सुख का सांस लिया कराची वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जी बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब का और ज़ाहिर NDMA का भी कि जो कराची के 38 बड़े नाले हैं, उनमें से जो 3 नाले हैं जिनमें कुछ काम हम पहले कर चुके थे, वो 3 नाले NDMA इस वक्त जो है वहाँ पे काम कर रही है और बाकी 35 बड़े नालों पर सिंध गवर्नमेंट ही काम कर रही है। और इसी तरह DMC के सैकड़ों वहाँ पे DMC और सिंध गवर्नमेंट की इंतज़ामिया वहाँ पे उनकी सपोर्ट कर रही है। जबरदस्त तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा काम हो ज़्यादा काम हो, हम उसमें उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो इसमें हमारा हाथ बटा रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनमें NDMA और फिर उनके जो चेयरमैन हैं जनरल अफजल साहब, वो बहुत सपोर्टिव हैं, बड़े एक्सपर्ट भी हैं, वो सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है काफी तजुर्बा भी है। जो पहला स्पेल था उसमें जो तबाही हुई उतनी तबाही नहीं मची, लेकिन कराची का एक और बड़ा मसला ये है कि जब बारिश होती है तो कराची में पानी के साथ साथ गंदगी आती है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा गंदगी आती है, क्योंकि कचरा यहाँ के नहीं उठता। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह से ख़राब है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। थोड़ी सी बारिश में गली मोहल्लों में घुटनों घुटनों पानी खड़ा होता है, घरों में पानी चला जाता है। सर, ये मसला 12 साल की आपकी, बल्कि 13वां साल है आपकी मुसलसल हुकूमत है, कराची के ये मसाइल क्यों हल नहीं होते सर?
دیکھیں مسعود صاحب، آپ کراچی میں ہی رہتے ہیں جی، اور انہی علاقوں میں پلے بڑے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو اس دفعہ کی بارشیں ہوئی ہیں، اس سے کم بارشوں میں بھی یہاں کے بہت سارے روڈ جو ہیں وہ بالکل موٹریبل نہیں رہتے تھے، ایک دن 2 دن تک. لیکن اب جب بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی موٹریبل ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹے رکاوٹیں ضرور ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ سارے روڈ بہتر ہو جاتے ہیں، پانی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے. نشیبی علاقوں میں ایشوز رہتے ہیں اور گھروں میں کچھ میں پانی جاتا ہے. اس کی وجہ بھی 2-4 ہیں. اس میں ضرور ہمارا ہم خود کو بری الذمہ نہیں کہتے اس سے، لیکن اصل کام تو کے ایم سی ڈی ایم سی ان کا ہے، لیکن ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو دیگر ادارے بھی ہیں، سی بی سیز ہیں، یہاں پہ کنٹونمنٹ بورڈز ہیں. آج ہی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ جو شارع فیصل پہ 2-3 جگہ پہ ایشوز آتے ہیں، جس طرح آج والا ایشو تھا نیول کے سامنے جہاں کارساز پر پانی جمع ہو رہا تھا. پھر ان ہائی اتھارٹی سے بات ہوئی. لیکن میں آپ کو اندرونی بھی بتاتا ہوں. پانی کی نکاسی کا معاملہ جو اتنا خراب ہے کہ یہاں پر آپ کو سیوریج اور برساتی نالے دونوں ساتھ ملے ہوئے. جی جن علاقوں میں بہت زیادہ ایشو آئے، لاسٹ جو ابھی بارش ہوئی تھی کچھ دن پہلے اور پھر کل بھی، جس میں گجر نالہ جہاں پہ این ڈی اے میں کام کر رہی ہے، پھر چیئرمین صاحب نے خود بھی بتایا، جنرل افضل صاحب نے، کہ ان علاقوں میں جو پہلے ان سے این ڈی اے میں کے کام کرنے سے پہلے بھی جو ایشو آیا تھا وہ اس وجہ سے آیا تھا. لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد، پھر جو آگے سرجانی یا کے ڈی اے چورنگی، ناگن چورنگی، کہ جو گرین لائن کا سٹرکچر ہے اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ جو ڈی ایم سیز کے نالے بڑے نالے میں جاتے تھے ان کی جو کنیکٹیوٹی تھی وہ مکمل طور پر پراپر نہیں تھی. یہ تو خود چیئرمین صاحب نے بھی اس دن اپنی پریس بریفنگ میں بتائی. انہوں نے سر میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. تو یہ ایشوز ہیں، لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اس وقت سالڈ ویسٹ بھی اپنا کام کر رہا ہے، اس میں کافی بہتری آئی ہے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے. واپس آتا ہوں آپ کے پاس نے دیکھا ہے کہ گرین لائن کی وجہ سے اس کے اسٹرکچر میں مسئلہ تھا، تو کیا سندھ گورنمنٹ اس پہ آن بورڈ نہیں تھی؟ اگر ڈی ایم سی اس کام نہیں کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے مسئلہ ہے تو سندھ حکومت کا اس پہ کیا کردار بنتا ہے؟ اگر دیگر جو 27 ایجنسیز ملک میں مختلف جگہوں پر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ان کے پاس زمینیں وہ اگر اپنا کام نہیں کر رہی تو سندھ حکومت کا اس پہ کیا کردار ہے؟ اندلی بابا صاحبہ، میں آپ کو سناتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الیکشن سے پہلے کیا بتایا تھا اور جب ویسا نہیں ہوا تو کراچی کا کیا حال ہے. اب سنیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا. میں جانتا ہوں کہ اگر کراچی ترقی کرتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے، اور اس ترقی کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے آپ کی طاقت چاہیے، مجھے آپ کا ووٹ چاہیے. تو بتاؤ کیا آپ میرے ساتھ دو گے؟ میری طاقت بنو گے؟ کیا مجھے ووٹ دو گے؟ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو میں اس شہر کی قسمت بدل دوں گا. میں کراچی کی روشنیاں بحال کروں گا. میں یہاں مفت اور معیاری علاج دوں گا. میں یہاں صنعتیں بحال کروں گا. میں یہاں روزگار دوں گا. میں کراچی کی پیاس بجھاؤں گا. اور حکومت اب سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن جو وعدے تھے، ووٹ اگر کراچی سے نہیں ملا تو کیا یہ کام بھی نہیں ہوگا؟ ووٹ مل گیا تحریک انصاف کو. اندلی بابا صاحبہ، ووٹ ملا تحریک انصاف کو، تو جو وعدے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آلموسٹ وہی وعدے عمران خان صاحب کے بھی تھے، لیکن کراچی تو آج بھی بیچارہ رول رہا ہے. شکریہ مسعود، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کراچی جو ہے وہ کمرشل ہب بھی ہے، اور ویسے بھی ہر لحاظ سے کراچی کی امپورٹنس جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے کیپٹل بھی تھا. ایز اے مرکز ہماری بالکل رسپانسبلٹی ہے اور ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنا ہے کراچی میں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک وہ ٹائم تھا جب مرکز اور صوبے میں دونوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو وہ کمبینیشن بھی کتنے سال چلا ہے. اس کے بعد مرکز میں علیحدہ، اس میں علیحدہ.
تو یہ کہنا کہ جی ہمیں کوآپریشن نہیں ملی، بہت سا ٹائم تھا، چاہے بجلی ہو، چاہے پانی ہو، چاہے نکاسی ہو، یہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں ان پہ پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی جو کام ہو رہا ہے وہ ری ایکٹیو کام ہے، تھوڑا سا ہم نے بارشوں کے لیے روک تھام کر لی، ہیلپ کر دی، بٹ جو اسٹرکچرل کام ہے، فار ایگزامپل جو آپ نے ٹرانسمیشن لائنز ڈسٹریبیوشن کے لیے بنانی ہے، جو کہ کے الیکٹرک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اپ گریڈیشن جو ہے، اپ گریڈیشن جو ہے، اور سڑکیں جو صحیح کرنا ہے، نیچے ڈرینیج سسٹم جو بنانے ہیں تاکہ سورج اور پینے کا پانی اکٹھا نہ ہو، یہ تو وہ والے پروجیکٹس ہیں جو پرو ایکٹیو ہیں، جو کہ جب آپ لانگ ٹرم میں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شہر کو ڈیولپ کرنا ہے، آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ آئیں گے اور 2 سڑکیں صحیح کر دیں گے، ایک پل بنا دیں گے، اس کی انوگریشن کر دیں گے، اور آپ اس کے بعد کہیں گے کہ جی نیچے والوں نے نہیں کیا یا مرکز والوں نے نہیں کیا یا اس نے نہیں کیا، اس سے کام سالو نہیں ہوتا. کیونکہ جو بیماریاں ہیں نا ان کی روٹس بہت ڈیپ ہیں. آپ نے جا کے اگر پانی کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو سارا نیچے کا سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. جیسے ریلویز ہے، ریلویز میں اگر ٹریک ٹھیک نہیں ہوا گوروں کے ٹائم کا تو وہ تو ٹوٹے گا، اس سے ٹرینوں کے حادثے ہوتے رہیں گے. تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑا سا ٹریک ٹھیک کر لیتے ہیں، ٹرینیں چلنا شروع. اچھا انجلی اوبر صاحب، چونکہ آپ قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کی پارٹی کا کراچی سے وعدہ بھی ہے، کراچی سے ووٹ بھی ملا ہے، تو ہم نے دیکھا سی ایم سندھ صاحب بھی کل باہر نکلے ہوئے تھے، نالوں کی صفائی دیکھ رہے تھے. ابھی ناصر حسین شاہ صاحب بارش کے پانی میں باہر تھے، راستے کھلوا رہے تھے. تو یہاں پر سیریسنس تو نظر آتی ہے، لیکن ایشو کہاں پر ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ آپ کا بھی مینڈیٹ ہے، ان کا بھی مینڈیٹ ہے، آپ کے نزدیک کیا ایشو ہے؟ دیکھیں اچھی بات ہے، ناصر شاہ صاحب بہت ایکٹیو ہیں، میں ان کو اس چیز پہ بالکل اپریشیٹ بھی کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں. لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ یہ تو وہ ہے ری ایکٹیو اپروچ جو کراچی میں 1 دہائی سے زیادہ کام، بجلی آپ بہتر چاہتے ہیں. اب دیکھیں اس کی کے الیکٹرک کی کیپیسٹی 550 کی ہے، کامن ڈیلیوری پوائنٹ ہی نہیں ہے، تاریں ہی نہیں ہیں، کیونکہ تاروں پہ آپ کاٹ کے تو وہاں ٹی وی لگا سکتے ہیں. اصل پرابلم تو یہ ہے کہ آپ نے بجلی زیادہ بھی پروڈیوس کی، آپ نے ایک فیکٹری لگا دی، وہاں پروڈکٹس آ گئے، لیکن اگر بس آپ کے پاس ٹرک نہیں ہے کسٹمر کے پاس پہنچانے کے لیے تو وہ بیکار ہے فیکٹری. اسی طرح مگر آپ کو نہیں لگتا کہ کے الیکٹرک نے جو آج پچھلے مہینے اسد عمر صاحب سے وعدے کیے تھے اور یہ یقین دلایا تھا کہ 2 دن میں کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آج دوسرا مہینہ ہے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ان بارشوں میں تو کے الیکٹرک نے انتہا کر دی، تو کے الیکٹرک تو وفاق اس سے پوچھ سکتا ہے نا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. آج جو ریفارمز اور اپ گریڈیشن کا کام ہے نا وہ نہیں ہوا، نہ کسی بھی ادارے میں نہیں ہوا، چاہے کے ایم سی کہہ لیں. اسی لیے جب ہم ریفارمز کا کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ مافیا اکٹھے ہو جائیں گے اور ہوں گے. حکومتوں نے شاید پہلے کبھی کرنے کی کوشش نہیں کی یا کی بھی ہوگی، لیکن چونکہ مافیاز اکٹھے ہو جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. آپ کو کنٹینیوسلی ان مافیاز کو یہ کٹے ہو کے ایز اے گورنمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ آپ کو ڈیفیم بھی کریں گے. ابھی آپ دیکھیں اتنا شور بھی بچے گا کیونکہ ان کی روٹس جو ہے 40 سال سے ڈیپ ہیں، ان میں سیاستدان بھی انوالوڈ ہے، ان میں بیوروکریسی بھی انوالوڈ ہے، ان میں انڈسٹری بھی انوالوڈ ہے. اسی ریفارمز کا کام کرتے ہیں، چاہے انرجی ریفارمز ہو، الیکٹریسٹی ریفارمز ہو، آپ سینیٹیشن ریفارمز ہو. کسی حکومت آپ پیپلز پارٹی کو تو اس میں انوالو نہیں کر رہی نا مافیا میں؟ جی پیپلز پارٹی کو تو آپ نہیں کہہ رہی نا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو تو نہیں کہہ رہی نا. میں سمجھ نہیں پایا آپ کس مافیا کی بات کر رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ لیٹ می بی ویری فرینک، میں بالکل آپ کو آنیسٹلی بتاؤں گی کہ یہ مافیاز سیاسی پارٹیوں میں موجود ہوتے ہیں، اور میں یہ کہوں گی کہ میری پارٹی ان سے پوری طرح صاف ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم تو بھی آئے ہیں اور ہماری پارٹی میں چاہے الائنس ہو، چاہے جو بھی ہو، جس کا بھی نام آئے گا، جیسے جیسے ان پہ فرد جرم ہوگا، چاہے وہ ہمارے چیف منسٹر ہیں، چاہے کوئی بھی ہے. نہیں پارٹیاں کون سی ہیں کلیئر کر دیں تاکہ میں آگے بڑھوں نا. کن پارٹیوں کو کہہ رہی ہیں آپ؟ ایم کیو ایم کو بھی کہہ رہی ہیں آپ؟ پارٹیاں کون سی ہیں؟ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این ہے پچھلے 40 سال سے. کون ہے یہاں؟ ہماری وہ حکومتیں ہیں جو پہلے تھی. ایم کیو ایم کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ بھی اس میں تھی سو میں نہیں. یہ ساری پارٹیز ہیں، اور کون سی پارٹیز ہیں بتائیں؟ پچھلے 40 سال سے کون سی پارٹیز برسر اقتدار رہی ہیں؟ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا رائے ہے؟
7 दफा तो पंजाब में एक पार्टी थी, 4 दफा ये मरकज में आ चुके हैं, तो और मैं किसका नाम ले रही हूँ? चले मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, जब मरकजी हुकूमत रिफॉर्म्स की कोशिश करती है, कराची में आप लोगों ने भी बड़ा काम किया है, तो जब रिफॉर्म्स की कोशिश करती हैं तो माफियाज आड़े आ जाते हैं, तो आप जब काम करवाते थे गवर्नर हाउस के जरिए और चीज़ें शहरी मामलात को देखा करते थे, उस वक्त भी ये माफियाज जो हैं आ जाते थे। हालांकि अंदली बाबा साहब तो आपको ही माफिया में गर्दान रही हैं, तो आपका क्या तजुर्बा है आपकी पार्टी का कराची के हवाले से, और ये माफियाज की बात जो कर रही हैं दिलीप साहबा? देखिए, जहाँ तक तो माफिया का सवाल है, माफिया तो सारे का सारा काबीना में बैठा हुआ है और इनके अलाइज हैं। अब आज आपने बड़ा सवाल रेलेवेंट पूछा कि एमक्यूएम के बारे में जवाब दें, लेकिन एमक्यूएम के बारे में इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आज एमक्यूएम जो है उन्होंने सिर्फ वर्दी तब्दील कर ली है, बंदा अंदर से वही है, फर्द वही है, उसके सिर्फ कपड़े बदल दिए हैं और वही लोग हैं, वही पॉलिसीज हैं, वही हिकमत अमली है, और जिसका सारा मुजाहरा होता है। रोज इनके आपस में इख्तलाफात होते हैं, ये उनके हलकों में फंडिंग नहीं करते, इनके एमएनए जो हैं जो वहाँ पे इलेक्शन हार गए उनके हलकों में ये उनको फंड करते हैं, लेकिन कौमी असेंबली में वजारत भी दे रखी है, साथ भी बिठाया हुआ है, मुशावरत में भी शामिल है। तो ये किस माफिया की बात करते हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं तो हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान की इतनी आवाम को बेवकूफ बनाते हैं और हर जगह पे ये इन्वॉल्व है। KESC तो अगर उठा के देख लें, उसके भी बात कर रहे हैं। KESC के जो मालिक है वो किसके दोस्त हैं, उसने किसका नाम दिया था जब वो यूके में पकड़ा गया, और किसका नंबर उसने नोट करवाया था? हमारे सदर पाकिस्तान का नंबर नोट करवाया था, दोस्तों की फहरिस्त में वजीर आजम साहब का नाम नोट है। और अभी उसको जो छूट दी गई है, जितने भी उसके कर्जा जाते हैं और जो उसके आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे 140 अरब रुपए के, वो माफ कर दिए गए जब ये प्राइवेटाइजेशन की गई। तो मैं ये बात जो कर रहा हूँ कि ये माफिया सबसे बड़ा माफिया जो है वो उसकी काबीना में बैठा हुआ है, जिसका जो सबूत है, मतलब आए रोज जितनी भी रिपोर्ट्स आते हैं, जितने बड़े स्कैम्स होते हैं, ये वर्स्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की, जिसकी काबीना में इतनी करप्शन है। इससे ज्यादा करप्शन हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। अभी कल ही देखे एक और मामला, वो अलीम खान की जमीन का NOC दे दिया अपनी सोसाइटी को, हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया हुआ है और CDA ने गैर कानूनी तौर पर नोटिस दिया। इस तरह माफिया वाली कहानी जो है, और अपना मलबा, अपनी नलायकी का मलबा और अपनी पुअर गवर्नेंस का मलबा जो है वो अपोजिशन पार्टी पे डालते रहना, बार बार डालते रहना, दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। और लोग अब इसको बाय आउट नहीं कर रहे। अब ये बुरी तरह जो है, मैं ये समझता हूँ कि बुरी तरह इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और लोगों ने इनकी असल हकीकत देख ली। अच्छा, ये जो इनके मोहसिन शाहनवाज साहब, इनके जो केसेस हैं वो जो सामने आते हैं वो तो इनके अपने दौरे इख्तिदार में आ रहे हैं। इसका मतलब है इनके यहाँ तदखीर का अमल भी जारी है, और ये अगर कोई करप्शन करता है तो उसे पकड़ भी लेते हैं, उसके खिलाफ रेफरेंस भी बनता है, केसेस बन जाती हैं। मगर आप लोगों के जो केसेस हैं वो उसमें जो आदाद शुमार और जो नंबर्स हमारे सामने मौजूद हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के, यानी चौंका देने वाले हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मजीद पूछता हूँ कि माफियाज वो होते हैं जो अपने लोगों को पकवाते हैं, या वो होते हैं जो आमदन से ज़ायद असासे बनाते हैं और इतने बनाते हैं कि देखने वाला हैरान हो जाए? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करना चाहती है मरकजी हुकूमत, तो माफिया सामने आ जाते हैं। अंदली बाबा साहब ने कहा, नासिर हुसैन शाह साहब, सर ये आसिफ अली जरदारी साहब पे फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। 2000 किनाल अराजी का एक केस है, 2 अरब रुपए की मालियत बनती थी, 62 करोड़ रुपए जमा कराए। फिर फेक अकाउंट केस है जिसमें कोई 3.25 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। सर ये फिगर ही ऐसे ज़बरदस्त किस्म के हैं कि इंसान चौंक कर रह जाए, और गवर्नमेंट कहती है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नीचे बहुत ज्यादा करप्शन है। क्या होने जा रहा है सर? ऑपोजिशन तो मुत्तहिद होती नजर नहीं आ रही, ऊपर से ये केसेस सामने आ गई। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि अपोजिशन मुत्तहिद है, और बाकी रही बात ये केसेस, तो इस तरह के बहुत सारे केसेस अभी से आसिफ साहब फेस नहीं कर रहे। इनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात साल से लगते रहे हैं। वो पहाड़ बना देते हैं, निकलता चूहा भी नहीं है अंदर से, राई के पहाड़ बना दिए जाते हैं। आपने देखा उन्होंने तो 10-12 साल पाबंदे सलासल भी रहे, फिर अदालत उज़्मा, अदालत आलिया ने उन्हें बेगुनाह करार दिया। अब भी इसी तरह के बेबुनियाद केसेस बना के और ये इसको हाइप क्रिएट की जाती है, और इसमें से कुछ भी नहीं होता। ये क्या है हुकूमत अगर ये बेबुनियाद केसेस हैं तो, और हुकूमत बनवा रही है तो? देखें, आपके इल्म में है, आपके सामने है कि जिस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है अपोजिशन को, और ये जो आप अभी कह रहे थे कि अपने लोगों पर केसेस बना के और ये किया जा रहा है, ये देखें, ये सारे आई वॉश हैं। अच्छा। मैं आपको बताऊं, आपने
کچھ کا نام لیا کہ جن کی زمین کا ایشو وہ آیا. اسی طرح کے اور بہت سے کیسز اگر کہیں سے ریلیف ان کو ملتا ہے کورٹ سے تو اس پر اپیل نہیں کرتا وہ ادارہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. وہ دوسری طرف پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو یا دیگر لوگ ہوں, ان کے لیے اپیل در اپیل ہوتی ہے. پھر اگر یہ احتساب کا دیکھیں, اندلیب عباس صاحبہ کی میں بہت عزت کرتا ہوں, یہ نظریاتی ورکر ہیں پی ٹی آئی کے جو اس وقت آپ کو بہت کم ملیں گے, جو اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہیں. کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہت سارے پیرا شوٹر ہیں جو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں, اور اصل نظریاتی کارکن جن کی جو تھیم تھی وہ ہے ہی نہیں پی ٹی آئی میں جو باتیں کی جاتی تھیں. یہ احتساب کی بات کرتے ہیں, یہ سن لیں سر, میرا بات سن لیں, وہ کتنے یو ٹرن لیے گئے بڑی معذرت کے ساتھ کہ کتنی کوئی ایک چیز بتا دیں جس پر انہوں نے کار بند رہے ہوں, اور یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک ایک چیز. اور اس کے دوسری بات سر, تو یہ بیچارہ جو ورکر ہوتا ہے, جو ڈیووٹڈ ورکر ہوتا ہے, وہ تو نظریے کے پیچھے ہوتا ہے نا, بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا ہاتھ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں دیگر لوگ تو برے ہیں نا, یہ جو فرشتے ہیں یہ جب ان کے خلاف انکوائری ہوتی ہے, بی آر ٹی, معلم جبا, یہ اسٹے کیوں لے لیتے ہیں, یہ رکواتے کیوں ہیں؟ اور پھر جو دوسرے ان کے, سن لیں ایک منٹ, ان کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا. ہیلتھ میں ایک بڑا اسکینڈل آیا تھا دوائیوں کا, اس پر کیا ایکشن ہوا؟ اگر وہ صحیح تھا سب کچھ تو وزیر صاحب کو کیوں ہٹایا گیا؟ اور پھر یہ جو ابھی چینی آٹے کی چیزیں آئیں, ایک پنجاب کیبنٹ کے ایک کی قربانی دے دی گئی, آئی واش کر دیا گیا, 2-4 اور بڑی چینج ہوئے اس دن. ہم نے کہا سب پر ایکشن ہو گیا. بعد میں 20 منٹ کے بعد ہی دوسرا نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا کہ ان کو مزید ترقی دے دی گئی, کسی کو اور ڈپارٹمنٹ دے دی گئی, کسی کو مزید 2 ڈپارٹمنٹ دے دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ان کے پاس ہے وہ انہوں نے بڑی ایک ڈرائی کلین مشین لگائی ہوئی ہے کہ جو ان کے الائز ہیں, جو ان کے ساتھ ہیں, ان پر کوئی کیس نہیں ہوگا. یہ بات ہے اپنی جگہ ٹھیک, لیکن تحریک انصاف کی حکومت چاہے کم اکثریتی ہو مضبوطی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اپوزیشن تتر بتر نظر آتی ہے. اندلیب صاحبہ آپ کی طرف آنا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں محسن شاہ نواز صاحب سے بھی یہ سوال کر لوں تاکہ آپ دونوں کا ایک ساتھ جواب دے سکیں. جی محسن صاحب, یہ جو نمبرز ہیں ہمارے سامنے, یعنی مریم نواز صاحبہ ان کا کوئی کاروبار نہیں, لیکن زمین 1440 کنال ان کے نام ہے, اس کی پھر شریف خاندان کے سے متعلق بہت ساری ایسی باتیں کہ والدہ کے نام کتنی زمین ہے, آمدن سے زائد اثاثیں, یہ نمبر ہی بڑے عجیب سے ہیں, یعنی کہ انسان سوچ میں پڑ جائے کہ یار یہ ہوا کیسے ہو سکتا ہے. اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے, آپ بھی یہ مانیں گے, یہ انتقامی کاروائیاں اور جھوٹے بنائے ہوئے کیسز ہیں. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ شریف خاندان کی تو سیاست میں آنے سے پہلے بھی 20-25 فیکٹریاں تھیں ان کے دادا کی, اور یہ کوئی خاندان ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے سیاست میں آ کے یہ اثاثے بنائے ہوں, ان کے تو پہلے بھی اثاثے تھے, اور ان کے خلاف ابھی تک مجھے بتا دیں کرپشن کا تو کوئی الزام ثابت ہی نہیں ہو سکا. سارے کے سارے وہی بنائے ہوئے جو ٹیکس ریلیٹڈ ایشوز ہیں, انہی کو جو پراپرٹیز کی پرائسز بڑھ گئی یا پیسے ادھر جو ایک کاروبار سے دوسرے میں ڈالے گئے, تو وہ اس کی ڈیکلیریشن کے ایشو بنا کے نان ڈسکلوجر کے اوپر آخر میں تو ہاتھ تو یہ ہوئی کہ کام میں فارغ کر دیا جائے. کرپشن تو 1 روپے کی بھی کہیں نہیں ہے. دوسری بات جو ان کے اثاثے ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, میں نے بھی نوٹس پڑھا ہے. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نوٹس میں الزام کیا ہے, کس سے کرپشن کیا, کس سے پیسے لیے, آمدن سے زائد اثاثے تو تب آپ بنا رہے ہو نا جب آپ نے آمدن نہ ڈکلیئر کی ہو. آمدن بھی ان کی ڈکلیئر ہے. دیکھیں یہ ایک میڈیا کو اور سب کو انگیج کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے, اور میرے سے تو اگر کوئی رائے نہ تو میں مریم صاحب کو کہوں کہ نیب کے آگے پیش ہی نہ ہو, یہ نوٹس ہی چیلنج کرنا چاہیے. دیکھیں یہ سارا ریکارڈ مانگا, یہ تو ریکارڈ پہلے مریم نواز کے گوشواروں میں ڈکلیئرڈ ہے. ٹھیک ہے, چلیں تو یہ آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. تو ہم یہ سمجھیں کہ جو اے پی سی بلائی جا رہی تھی اور حکومت کے خلاف مشترکہ لاہ عمل بنانے کی بات ہو رہی تھی, وہ سب پائپ لائن میں ہے اور ہوگا, اور جے یو آئی ایف کو آپ لوگوں نے منا لیا ہے. ہم آنے والے دنوں میں کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس دیکھیں گے؟ دیکھیں جے یو آئی ایف ہمارے ساتھ اس وقت بھی پیج پہ تھی. پاکستان میں ساری اپوزیشن جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو منی لانڈرنگ ہے یا جو پاکستان کا گرے لسٹ سے باہر نکلنا ہے وہ پاکستان کی خاطر ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. اس میں ہماری کوئی سیاسی کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں تھا, اور جے یو آئی ایف کو بھی ہم نے ساتھ میں رکھا. بس آخری وقت پھر کوئی ان کے ذہن میں ابہام پیدا ہوئے اور وہ ہو گیا تھا کہ جے یو آئی ایف کے بیگم شاہدہ
جو شاہدہ رحمانی ہے ان کی، وہ ہمارے ساتھ، اور سر اب اے پی سی کی کیا تیاری ہے؟ دیکھیں اس کی کیا فرمایا آپ نے؟ اے پی سی کا مستقبل کیا ہے جب مولانا صاحب ناراض ہیں؟ تیاری ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہماری آج سے نہیں 2 ماہ سے مشاورت چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، اور بالکل ہم ان کو ٹف ٹائم بھی دیں گے، سارا کچھ کریں گے، اور لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی موت خود ہی مریں، ان کا جو سیاسی قتل ہے وہ ہمارے ذمہ نہ لگے، کیونکہ پھر یہ سیاسی شہید بننے کے چکروں میں بن جائیں گے۔ وہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاسی شہید نہ بنایا جائے، اور ان کو پرفارمنس کی کارکردگی کی بنیاد پہ جو ان کو عوام سزا دے، یہ عوام کی سزا جو ہے یہ وہ بھگتیں، نہ کہ یہ کوئی اس طرح کی کسی ایسے عمل کا شکار ہو۔ تو اچھا ٹھیک، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ڈیریل کر کے کسی تحریک کے ذریعے سیاسی شہید آپ انہیں نہیں بنانا چاہتے، یہ خود ہی اپنے بوجھ سے گریں، مگر ایسا نظر تو نہیں آ رہا کہ گرتے ہوں، حکومت تو مضبوطی کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے، قانون سازی بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ہو رہا ہے یہاں پر۔ اندریم بابا صاحبہ آپ سے پوچھتا ہوں، ایک مختصر سا بریک لینا ہے مجھے، اور اس کے بعد آپ سے جو باتیں اٹھائیں گے ناصر شاہ صاحب نے اور محسن شاہ نواز صاحب نے، وہ ان کے جواب لیتا ہوں آپ سے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اندریم بابا صاحبہ، جیسے ناصر شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں کرپشن کا، اور جب کھودتے ہیں تو چوہا بھی نہیں نکلتا، اور محسن شاہ نواز صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں حکومت کی جو اپوزیشن کے خلاف ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ جو کیسز ہیں نیب میں، آپ کو پتہ ہے یہ کیس زرداری صاحب کا تو نواز شریف صاحب نے بنوایا ہوا ہے، ان کی حکومت میں بنا ہے۔ 99% کیسز جو چل رہے ہیں نیب میں، یہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این پہ کیے، اور پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی پہ کیے ہوئے، آپس میں انہوں نے کیا۔ آپ کو چودھری نثار کی وہ پریس کانفرنسز نہیں یاد، جو انہوں نے لا کے ان کے فیکٹ اکاؤنٹس دکھائے تھے اور کہا تھا یہ دیکھو یہ یان علی کا ٹکٹ جو ہے یہ بلاول کے ساتھ، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنسز میں۔ اور یہ کیسز سارے جو ہیں یہ تو تب کے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ پچھلے 10 سال سے نیب ان کو نہیں ایکٹ کر رہا تھا، پھر سپریم کورٹ بیچ پہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اس پہ ایکٹ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جسٹس جواد حسن خواجہ نے جو ججمنٹ دی تھی، تو یہ اس لیے ابھی یہ کریں، اس میں تو پی ٹی آئی کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے اس میں۔ اور یہ جو اعتراض ہے کہ جی آپ کے کیسز ہوتے ہیں تو ادارے ان پر اپیل میں نہیں جاتے، ان کو اس طرح سے پرسو نہیں کرتے جس طرح اپوزیشن کے کیسز کو کرتے ہیں، یہ جو الزام ہے آپ کے اوپر۔ اس میں دیکھیں، میں جو کہ اپوزیشن میں رہی ہوئی ہوں اتنے سال، ہم تو چاہے 4 آپ کو یاد ہے 4 حلقوں کا سے لے کے میں نے خود یہ جو لاہور کی درخت اتارے تھے انہوں نے، اس پہ میں خود گئی تھی کورٹ میں کیس میں، اور ہم نے سالہ سال وہ کیس لڑے۔ اگر آپ نہیں خوش نیب سے یا کسی سے، آپ ایویڈنس لیں، آپ ہائی کورٹ جائیں، ہائی کورٹ سے آپ کسی بندے کے خلاف، ہمارے خلاف، جب میں اس قسم کے 1000 کیسز آپ کو بتا سکتی ہوں کوالیفیکیشنز پہ، ہم لوگ جاتے تھے کورٹ میں، ہارتے بھی تھے، جیتتے بھی تھے، ہاں جا کے فائٹ لڑنی چاہیے، لیگل فائٹ۔ اور یہ اس کا کیا جواب ہے کہ آپ کے یہاں اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اسے نواز دیا جاتا ہے، اسے کی ترقی کر دی جاتی ہے، اس کو اچھی وزارت دے دی جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کیسز ہیں، دیگر معاملات ہیں، اگر صرف آپ خسرو بختیار والے معاملے کو ہی ہمیں کلیئر کر دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ اسی پر زیادہ سوال اٹھتا ہے۔ جی انہوں نے ریزائن کیا اور انہوں نے کہا میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آئی وانٹ ٹو بی ان ہیئر۔ ان کو دیکھیں، میں نے بڑا سمپل بات کی، جب نواز شریف کے متعلق ہم کرتے تھے اور وہ نہیں کرتے تھے، پھر فائنلی کیا ہوا، ہم لے گئے ان کو کورٹ میں۔ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، اور ہم نے 2 سال کیس لڑا، اور میں آپ کو بے شمار اور کیسز بتا سکتی ہوں، اگر یہ فیل کرتے ہیں، کیونکہ خالی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہنا جی فلانا بھی برا فلانا بھی برا ہے، ان کے پاس کورٹس ہیں، کوئی انڈیویجول کسی کی پرفارمنس، کسی نیب سے آپ کو شکایت ہے، اور بہترین ہو گیا، بالکل ٹھیک، آپ نے صحیح مشورہ دیا۔ ناصر شاہ صاحب، کورٹس ہیں نا اور آزاد عدالتیں ہیں، آپ کو بھی یہاں سے اچھے فیصلے آپ کے لیے بھی آئے ہیں، تو آزاد عدالتیں، اگر کہیں اعتراض ہے تو عدالتوں میں جائیں، فائٹ کیجئے۔ ضرور عدالتوں میں بھی ضرور کچھ لوگ جائیں گے، لیکن انہوں نے خود کیا کیا، جو احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں، جن کا بیانیہ یہ ہے، انہوں نے خود کیا کیا، اور پھر جو ادارے کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ کے جو ریمارکس آئے ہیں، ہیومن رائٹس واچ والوں نے جو کہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے خود کیا کیا،
ان کے اوپر کوئی انکوائری کی, کچھ ہوا؟ جو آپ نے تو خود بتا دیا, انہیں نام بھی گنوا دیے. اس کے علاوہ میں تھوڑا سا ایک دو اور چیزیں عرض کرنا چاہ رہا تھا. جیسے جو پہلے بات ہوئی جس میں کہ الیکٹرک کی بات بھی ہوئی, کراچی کی اور بات بھی ہوئی کہ الیکٹرک آپ نے بتا دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں شیئر بھی ہیں یا ان کا اس میں عمل دخل ہے, لیکن یہ جو سندھ گورنمنٹ ہے نا, جو کہا جاتا ہے جس کو بہت نااہل گورنمنٹ ہے, یہ واحد پروونشل گورنمنٹ ہے جس نے ٹرانسمیشن لائن بنائی بجلی لائٹ کی, اور کے الیکٹرک کو 100 میگا واٹ ہم لوگ نوری آباد سے دیتے ہیں جہاں پہ ہم نے ایک پاور پلانٹ بنایا. یہ ایک ہی صوبہ ہے جس نے اپنا ٹرانسمیشن لائن بنائی ہے, ادروائز کسی اور صوبے نے یہ نہیں بنائی. آپ نے شروع میں انٹرو میں صحت کی بات کی تھی, آپ نے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو اسپیچ دکھا دی, خان صاحب کی اسپیچ نہیں دکھائی. ہم میرے پرائم منسٹر صاحب پچھلے پروگرام میں دکھائی کراچی کے لیے بہت کچھ کہہ کے گئے تھے, پچھلے پروگرام میں دکھائی تھی, ٹھیک ہے, لیکن ہیلتھ کی بات آپ نے اس میں کی جو چیئرمین صاحب نے کی, تو ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ میں ہم نے بڑا کام کیا ہے. نہ صرف پورے صوبے میں ہمارے ہاسپٹلس آپ دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں, کینسر کے لحاظ سے دیکھ لیں, دل کے امراض کے دیکھ لیں, لیور ٹرانسپلانٹ کا دیکھ لیں, کڈنی کے اس میں دیکھ لیں, اور دیگر امراض کے بارے میں دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں کوئی اور کمپیئر کر کے بتا دے کہ کسی اور صوبے میں اس طرح کے ہاسپٹل ہوں, اس طرح کا مفت علاج ہو رہا ہو جہاں پہ, اور سب کا ہے, پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. شاہ صاحب آپ کا دعویٰ اپنی جگہ کہ آپ نے ہیلتھ میں بڑا کام کیا ہے, انفراسٹرکچر میں بڑا کام کیا ہے, بالکل ٹھیک, مگر زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. لوگ کیا کہہ رہے ہیں, نظر کیا آ رہا ہے, میڈیا کیا پورٹرے کر رہا ہے, یقیناً کسی کو آپ سے دشمنی نہیں ہوگی, مگر جو نظر آ رہا ہے, جو دکھایا جا رہا ہے, جو بتایا جا رہا ہے, وہ تو موجود ہے نا. ایک بریک کے بعد جو سوال اٹھایا اندلی ببا صاحبہ نے کہ اگر جو کیسز بن رہے ہیں اس میں حکومت کی بدنیتی ہے تو عدالتیں آزاد ہیں, عدالتوں سے جائیں اور فائٹ کریں, بجائے یہ کہ حکومت کو کچھ کہنے کے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. محسن شاہ نواز صاحب, وقت کم ہے تو میں چاہوں گا آپ مفصل اور جلدی جواب دیجیے گا کہ اگر آپ کو یہ ایشو ہے کہ کیسز جو بنا رہی ہے حکومت وہ درست نہیں ہے, تو آپ عدالتوں سے جا کے انصاف لیجیے. دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ ان سے یہ کہنا عدالتوں میں ہم جائیں اور انصاف نہیں. الیکشن کمیشن میں تو آج تک یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, وہاں سے یہ اسٹے لیتے ہیں, کبھی ہائی کورٹ سے اسٹے لیتے ہیں, کبھی وہاں پہ کرتے ہیں. عدالتوں میں اگر مقابلہ کرنے کا اتنا شوق ہے تو وہاں پہ میڈیا کو بیچ میں بٹھا لیں اور اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اکبر بابر کے سامنے رکھ دیں. کیا چھپا رہے ہیں ان فورن فنڈنگ والے کیس میں؟ اگر عدالتوں میں ان کو اتنا شوق ہے جانے کا, مقدمات لڑنے کا, تو میٹرو پروجیکٹ کے کیس میں سپریم کورٹ سے اسٹے لے رکھا ہے انہوں نے, جو کہ 120 کے 22 ارب کا دنیا کی سب سے بڑی مہنگی میٹرو بن چکی ہے. تو وہاں پہ وہ اسٹے واپس لیں. دیکھیں, خود جا کے عدالت کے پیچھے چھپتے ہیں, خود جا کے اسٹے آرڈر لیتے ہیں, اور پھر آ کے کہتے ہیں کہ جی عدالتوں میں جائیں. میں نے 5-10 ان کے منسٹروں کے خلاف کرپشن کی اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواستیں دے رکھی ہیں. نور اللہ قادری صاحب کا معاملہ ہو گیا, عامر کیانی صاحب کا معاملہ ہو گیا, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کا معاملہ ہو گیا, ڈاکٹر ثانیہ صاحب کا معاملہ ہو گیا, ان کے شوگر اور یہ والا اسکیم ہو گیا. اس طرح کے کافی ایشوز ہیں وہاں پہ ہم نے کیے ہیں. عدالتوں میں ہم ان کے گئے وہ صحت انصاف کارڈ پہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی پبلک ٹیکس پیئر کے پیسے سے اپنی ذاتی تشہیر کرنا. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بڑی جاتی ملک و قوم کے ساتھ. تحریک انصاف کا پرچم چھاپ کیا انہوں نے, وہاں پہ بھی تک ان سے جواب داخل نہیں کرایا گیا. تو یہ کیا باتیں کرتے ہیں, یہ عدالتوں میں بھی بھاگ رہے ہیں, یہ میڈیا سے بھی بھاگ رہے ہیں, اور یہ پارلیمنٹ سے بھی بھاگ رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ صاحبہ, ناصر حسین شاہ صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جو اے پی سی کی بات کی جا رہی تھی, اس کا انعقاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, مولانا صاحب مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ وقت بتائے گا. لیکن جو کیسز سامنے آئے ہیں اور جو ریفرنس جن پر بلا لیا گیا ہے اپوزیشن کے رہنماؤں کو نیب عدالت میں, اس کے بعد کیا اپوزیشن ایک جگہ بیٹھ بھی پائے گی یا نہیں, یہ ایک سوال ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.